बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी और पीर से पाकिस्तान की अदालती और सियासी तारीख का एक बड़ा अहम हफ्ता शुरू होने वाला है। इस हफ्ते में बहुत से अहम फैसले होंगे और इस बात का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या इलेक्शन 14 मई 2023 को होंगे या ये इलेक्शन अक्टूबर 2023 तक जाएंगे। सबसे अहम बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया हुआ इलेक्शन कमीशन को कि वो 21 अरब रुपए के फंड्स हासिल करे और इलेक्शन कराए। इसके लिए स्टेट बैंक के हुकाम को भी अहकाम जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक स्टेट बैंक ने वो 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को फराहम नहीं किए। तो स्टेट बैंक के हुकाम ने चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल पर मबनी 3 रुकनी बेंच के सामने ये एतराफ़ किया था कि स्टेट बैंक के पास ये अथॉरिटी है कि वो 21 अरब रुपए के फ़ंड इलेक्शन कमीशन को जारी कर सकता है, जिस पर स्टेट बैंक को ये ऑर्डर दिया गया था कि जनाब ये फ़ंड आप फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को दें। तो अब तक तो होना ही चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन वो फ़ंड मुंतकिल कर चुका होता, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अभी तक वो फ़ंड मुंतकिल नहीं हुए और कल इस पर एक बड़ा अहम इजलास तलब कर लिया गया। तो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास पीर के रोज़ होगा, जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाकर पूछा जाएगा कि जनाब आपने फ़ंड देने की जो बात की थी उसके पीछे क्या लॉजिक थी। इस इजलास में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अजमल गोंदल को भी तलब किया गया है। वज़ीर कानून आदम रिटायर्ड अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान और वज़ीर तिजारत नवीद कमर, ये सब कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में शरीक होंगे और 21 अरब रुपए के फंड के इजरात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के स्टेट बैंक को दिए गए हुक्म का जायज़ा लिया जाएगा और सिफारिशात मुरतब की जाएंगी। तो कल का दिन इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद फिर स्टेट बैंक ने ये रिपोर्ट भी करनी है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने बताना है सुप्रीम कोर्ट के कि जनाब उनको 21 अरब रुपए मिले हैं या नहीं मिले। उसके बाद होनी है अगली कार्रवाई। इस दौरान तहरीक इंसाफ ने सदर मुल्कत डॉक्टर आरिफ अलवी को भी खत लिखा है और ये कहा कि जनाब 90 दिन का वक्त ख़त्म हो गया और निगरान हुकूमतों की मुद्दत ख़त्म हो गई है। ख़त में ये लिखा गया है, जो कि फवाद चौधरी ने लिखा है कि दस्तूर की तयशुदा मुद्दत गुजर गई है, यानी निगरान हुकूमतों को जो 90 रोज़ का एक टाइम फ्रेम होता है वो गुजर गया है। तो 90 रोज़ गुजर जाने के बाद निगरान हुकूमतें अब गैर कानूनी हो गई है, इनकी कोई हैसियत नहीं है और इनकी जो हैसियत है वो गासिबों की है। तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से गुजारिश ये कि इस मामले का नोटिस लें, उस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो रखें। वैसे तहरीक इंसाफ कमाल दी जमात नहीं कि यानी सदर को कह रही है कि वो इसके मामले में नोटिस ले, भाई आप खुद चले सुप्रीम कोर्ट कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने जाओ जाके दरख्वास्त दे दो। दो बड़ी खबरें जनाब। आसिफ ज़रदारी के इंटरव्यू ने आग लगा दी है। जुल्म खलीलजाद जो है उनकी, वो कहते हैं ना पंजाबी में, 2 में लगी हैं मिर्चें शदीद किस्म की, और इतनी शदीद किस्म की मिर्चें हैं कि उनकी जो वो सर है वो छत से टकरा रहा है। जरदारी साहब ने ऐसा क्या कहा था कि ज़ुल्म खलीलजाद साहब जो जरदारी साहब ने ऐसा क्या कह दिया था कि ज़ुल्म खलीलजाद जो है वो उनके कानों से धुआं निकल रहे हैं, आंखों से शोले निकल रहे हैं। और दूसरी तरफ एक फिर अमरीकी जरीदे ने इमरान खान साहब की तारीफ ऐसी कर दी है कि तहरीक इंसाफ के लोग भी जो है वो तिल मिला रहे हैं, बल्कि सटपटा रहे हैं। ये दोनों खबरें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इस दौरान एक और खबर आपको बता दूं कि जनाब इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमलों की एक नई रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट खान साहब और उनके हमायती, उनके हवारी, उनकी जानिब से जारी हुई है और उसमें कहा गया जी कि इमरान खान साहब जो है उनको असैसिनेट कर दिया जाएगा। तो उन्होंने अब अपने सिक्योरिटी गार्ड जो है वो तब्दील करना शुरू कर दिया। ज़रा ये कहते हैं कि इमरान खान के सिक्योरिटी स्क्वाड में नए गार्ड शामिल किए जा रहे हैं। ज़मान पार्क में इमरान खान के सिक्योरिटी हेड की जानिब से गार्ड के सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू किए गए हैं। इससे पहले खान साहब ने अपने सिक्योरिटी हेड की मुबैना गिरफ्तारी के हवाले से भी ये इंकशाफ किया था कि उनको उठा लिया गया, तो FIA ने उसे गिरफ्तार किया था और उसके हवाले से कई संगीन इल्ज़ाम लगाए थे। तो शायद उसकी गिरफ्तारी के बाद ही इमरान खान साहब ने जो उनकी टीम है वो तब्दील करने का फैसला किया है। तो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है इमरान खान साहब, वो उनकी इन दिनों में भी हालत जो है वो ख़राब है। इमरान खान साहब ने एक और ख़दशा भी ज़ाहिर किया कि ईद पर जो है वो हमारे कारकुनों की गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। वैसे कोई माने या ना माने, मगर जिस तरह चीज़ों को तहरीक इंसाफ वाले अपने हक़ में मोल्ड करते हैं या प्रीएम्प्ट करते हैं चीज़ों के ऊपर, वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। यानी जब एक बंदा पकड़ा जाता है तो कहते हैं जब हमारे बड़े और भी सारे बंदे पकड़े जाएंगे। तो तहरीक इंसाफ के कई आदमी पकड़े गए हैं, लेकिन वो एक एक दो दो करके पकड़े जाते हैं और शायद ये भी कोई स्ट्रेटजी है कि बहुत सारे लोगों की एक साथ गिरफ्तारियाँ नहीं होती। तो इमरान खान साहब ने
کہہ دیا کہ جی یہ جو منگل سے ہمارے خلاف ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن شروع ہو سکتا ہے. انہوں نے علی زیدی کی گرفتاری کے بعد یہ بیان دیا ہے, اور ان کے خیال میں علی زیدی کی جو گرفتاری ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے, یعنی وہ جو کریک ڈاؤن ہے. حالانکہ علی زیدی کی گرفتاری میں چیز واضح ہو چکی ہے کہ انہوں نے ایک فراڈ کیا, اور فراڈ کے مقدمے میں وہ نامینیٹڈ ہے, اور پولیس نے ان کو آگے اٹھا لیا اور پولیس انہیں لے گئی. یہ الگ بات ہے کہ پولیس نے اتوار کے روز انہیں کسی عدالت میں پروڈیوس نہیں کیا. خیال یہ تھا کہ وہ کسی عدالت میں پیش کیے جائیں گے تو ان کی ضمانت کرائی جائے گی یا کوئی وہاں دہائی دی جائے گی, جان کی مان پاؤں, کیونکہ عدالتیں تو اپنی ہے نا. کہ تو اب ان کے اس عمل کے خلاف کہ ان کو عدالتوں پیش نہیں کیا جا رہا, تو تحریک انصاف اس پر بھی جو ہے وہ کورٹ میں چلی گئی. رانا سرور نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا جی کچھ بھی کر لیں, 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے, اور یہ الیکشن اکتوبر میں ہوں گے, اور الیکشن جو ہے وہ پورے یعنی ملک کے اندر ایک ساتھ ہوں گے. تو رانا سرور صاحب نے ایک بار پھر اس کو یعنی کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا کہ جناب الیکشن مئی میں نہیں ہو سکتے. اس کے علاوہ اسپیکر نے بھی آج کسی جگہ پہ بات کی, اور انہوں نے کہا جی یہ الیکشن جو ہے وہ لگتا یوں ہے کہ یہ عدلیہ کی انا کا مسئلہ بن گیا ہے. اور وہ کہتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا عدلیہ پارلیمنٹ آمنے سامنے ہے, لیکن یہ جو ہمارا مطالبہ تھا یا پارلیمان کا یا وکلا کا مطالبہ تھا کہ فل کورٹ بنایا جائے, وہ چونکہ نہیں بنایا گیا تو اس لیے یہ زیادتی ہے کہ بنا دیا جائے تو اچھا ہوتا. تحریک انصاف کا کمال یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو, ہر واقعے کو اپنے حق میں اس طرح مولڈ کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اس کی ایک کمپین چلاتے ہیں. جیسے پچھلے 3-4 دنوں سے انہوں نے عجیب و غریب قسم کی کمپینیں چلائی ہوئی. مثلا انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہو گئی اور پتہ چلا جی وہ زیر زمین سمندر سے تاریں کاٹ دی گئی, تو یہ جو ان کے باہر بیٹھے ہوئے یوتھیا یوٹیوبرز ہیں انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اوہو ہمارا پاکستانیوں سے رابطہ ختم کرنے کے لیے ہماری تاریں کاٹی گئی ہیں, اور آپ ڈیجیٹل انقلاب کا راستہ نہیں روک سکتے, اور پھر گالیاں شروع. پھر ایک خاتون پکڑی گئی فیصل آباد میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, ابھی وہ نہیں پکڑی گئی, ان کی بہن پکڑی گئی ہے. اس کے اوپر پھر انہوں نے ایک کمپین شروع کی کہ یہ جو خاتون پکڑی گئی ہے اس کو انہوں نے سیدھا عمران خان سے ملانا ہے, اور یہ کہیں گے جی یہ تو بشرا بی بی کی جو ہے وہ روحانی شاگرد ہے, اور یہ سارے دعوے بشرا بی بی نے کرنے تھے یا پھر یہ عمران خان نے کرنے تھے. تو یہ اس نبوت کی دعوے دار خاتون کو نعوذ باللہ اس کو بشرا بی بی کے ساتھ جوڑیں گے, اور یہ ایک سازش ہے. پھر ایک اور سازش, علی زیدی پکڑا گیا تو کہا گیا جی لندن پلان ہے, یہ نواز شریف کی سازش ہے, وہ پکڑا گیا فراڈ کے چکر میں. پھر خاص سب کا جو عدت میں شدت کے ساتھ کیا گیا نکاح, جس کے اوپر بڑا شور مچا کہ جناب یہ نکاح فاسد ہے, وہ مولوی جس نے نکاح پڑھایا وہ عدالت چلا گیا, اس نے بیان دے دیا, اس پہ بھی شروع ہو گئے کہ جناب یہ تو فتوے دیے جائیں گے کہ عمران خان کو مار دو کیونکہ اس نے زنا کیا, اس نے عدت میں نکاح کیا ہے, اور مولوی فتوے دیں گے اس کو مار دیا جائے گا. تو ہر وہ چیز, اور کل کو یہ بچوں کی پیدائش اور ختنے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی یہ اپنے حق میں مولڈ کر لیں گے کہ جی ہمارے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں. جنہوں نے ایم کیو ایم کو قریب سے دیکھا نا وہ یقین, جنہوں نے ایم کیو ایم کو قریب سے دیکھا نا, اگر وہ اسٹڈی کریں تو ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی تقریباً سملر سیاست ہے, کوئی فرق نہیں ہے. جیسے الطاف بھائی کے سامنے لوگ زمین پہ بیٹھ جایا کرتے تھے, ان کے ایم این اے ایم پیز بھی, اور ان کی بڑی شان تھی, بڑی آن تھی, بڑی بان تھی. تو عمران خان کے سامنے بھی لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, وکلا تک بیٹھ گئے جو کہ بڑے بڑے ہائیلی پیڈ وکلا ہیں, وہ کل عمران خان کے سامنے کلین پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ جو شخصیات ہوتی ہے نا, جن بعض شخصیات کے اندر ایسا سہار ہوتا ہے, بڑے بڑے بابے روحانی پیر کمالات ان کے سامنے جنرل کرنل بیٹھے ہوتے ہیں, پنجے کہتے ہیں زمین یعنی نیچے زمین کے اوپر, پوئیں بھی کہتے ہیں لوگ اس کو. تو وہاں بیٹھ کے وہ سن رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ ہوتے ہیں کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے اور بہت ہی دانشور ہے. تو خان صاحب کے بارے میں اسی طرح کی ایک یعنی پرسیپشن کریٹ کیا گیا ہے, اور یہ دانشور وہ ہے جس کو یعنی باہر گلی میں کوئی پٹاخہ پھٹ جائے نا تو اندر اس کی ہوا نکل جاتی ہے. اور وہ جو میں تو کہتا ہوں وہ بختر بند, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, فوڈ پانڈا کا ڈبہ اس نے اڑا ہوتا ہے, لیکن بعض لوگ اسے کوڑے والی بالٹی بھی کہتے ہیں. اور اب یہ تو خیر پوری دنیا میں پھیل گئی, ان کی تصویریں باہر یورپ میں بھی بڑی پاپولر, ٹرکوں کے پیچھے لگی ہوئی ہیں کہ خان نے وہ ٹوپی والا برقع پہنا ہوا ہے اور اس کی تصویر لگی ہوئی ہے. تو خیر جو ہم تو جو کرتے ہیں سو کرتے ہیں, لیکن وہ دنیا میں پیچھے نہیں ہے. دنیا نے بھی کمال یعنی کی ہوئی ہے. ایک امریکی جریدہ وال اسٹریٹ جرنل, اب اس نے جو کچھ لکھا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. بعض لوگوں نے آپ کو اس کے چند چیزیں بتائی ہیں, میں آپ کو پورا آرٹیکل بتاؤں گا کہ پورا آرٹیکل کیا ہے. لیکن اس دوران ایک اے پی سی ہو رہی ہے, اور یہ اے پی سی
کی بڑی خبریں گردش میں ہیں جی، وہ یہ آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے، جماعت اسلامی نے انیشیٹو لے لیا ہے، عمران خان سے مل رہے ہیں، شہباز شریف سے مل رہے ہیں، ہم جی دونوں کو ساتھ بٹھائیں گے۔ عمران نے کہا جی میں تو بیٹھنا نہیں، میرے بندے بیٹھ جائیں گے، تو عمران نے تو وہیں اس کو یعنی رد کر دیا، لیکن اس کے باوجود کوشش ہو رہی ہے۔ آج بھی خبریں زیر گردش ہے جی، جماعت اسلامی کرائے گی یہ سب کچھ، اور جناب اب جماعت اسلامی مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے مذاکرات کرائے گی۔ یہ وہی جماعت اسلامی ہے جو سب سے پہلے پاناما کیس لے کر عدالت گئی تھی نواز شریف کے خلاف۔ یہ نواز شریف کے خلاف اس پٹیشن کے مین درخواست گزار تھے۔ خیبر پختونخوا میں یہ عمران خان کی حکومت کے اتحادی تھے، اور ایک عرصے تک یہ اتحادی رہے، حکومت انجوائے کرتے رہے۔ آدھی جماعت اسلامی آج بھی پی ٹی آئی میں ہے، اور جو پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے، اس میں پی ٹی آئی کا ایک بندہ، جماعت اسلامی کے 2 بندے ہیں۔ اعجاز چودھری یہ بھی جماعت اسلامی کے ہیں، اور محمود رشید یہ بھی جماعت اسلامی کے ہیں۔ یہ دونوں جماعت اسلامی سے پی ٹی آئی میں گئے ہوئے ہیں۔ تو جماعت اسلامی کو پی ٹی آئی کی بی ٹیم کہا جاتا ہے، یا جماعت اسلامی کی جو ریفائنڈ فارم ہے وہ پی ٹی آئی ہے۔ تو 3 بندے ان کے مذاکرات کریں گے۔ اب مسئلہ کیا ہے، خان صاحب نے 2 اسمبلیاں توڑی، فارغ ہو گئے، قومی اسمبلی میں وہ ہے نہیں، واپس جانے کی لاکھ کوشش کر لی، وہ لیندے نہیں۔ پہلے کہتے تھے ہم نے جانا نہیں، پھر عدالتوں میں پہنچ کے ہمیں واپس بھیجے، انہوں نے کہا ہم نے لینا نہیں۔ تو قومی اسمبلی سے بھی باہر ہیں، اسمبلیوں میں بھی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کی نہیں بن رہی، وہاں سے بھی یعنی پنجابی جی کہتے ہیں کھے کھا لی۔ اب آ جا کے رہ گئی تھی عدلیہ، اور عدلیہ سے بھی ان کو نظر آ گیا کہ پلے کچھ نہیں گا۔ عدلیہ جو ہے وہ خود آؤٹ آف دی وے جا کے کام کر رہی ہے، جس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلے امپوز کرا سکے، کیونکہ تھرو پارلیمنٹ سب کچھ ڈیل ہو رہا ہے۔ تو اب انہوں نے ایک یعنی کہتے ہیں نیا جال لائے پرانی شکاری، کہ جماعت اسلامی کو میدان میں اتار دیا۔ جماعت اسلامی بڑی ناطق ہوتی ہے، جماعت اسلامی کی اچھی جماعت ہے، اور بڑی شاید پاکستان کی واحد منظم جماعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کی جو سیاسی کردار ہے اس کے حوالے سے بہت سوالیہ نشان ہے۔ ایم کیو ایم جب تک نہیں بنی تھی، جماعت اسلامی کراچی کے اندر کلین سویپ کرتی تھی، اور پھر ایم کیو ایم کو لایا گیا اور جماعت اسلامی کا صفایا ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود جماعت اسلامی کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ان کا کیا کریں، وہ دنیا جو دیکھتی سوچتی ہے، ہم عمران خان کو لاکھ ہیرو بنا لیں، ہم کہیں جی بڑے زبردست آدمی ہیں، کمال ہیں، اور خاص اب وہ دنیا کو پیسے دے دے کے اپنی تعریفیں کراتے ہیں، کبھی وہ سوشل میڈیا پہ ان کا پورا ایک نیٹ ورک چلتا ہے، اور سوشل میڈیا پر ان کے لونڈے لپاڑے جو ہے وہ لڑکیاں بن کے پھر لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، پھر لڑکیاں خود وہاں زمان پارک میں چلی جاتی ہیں، تو وہ ایک اٹریکشن کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ ادھر زمان پارک سے لڑکیوں کا داخلہ بند کریں نا کوئی 2-4 دن، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ آپ کو یہ مرد حضرات جو وہ کہتے ہیں ٹھرکی الذہن، یہ آپ کو پھر وہاں نہیں نظر آئیں گے۔ یہ تو ماحول بنا ہوا ہے نا، بے پردگی، اور عورتیں، اتنی عورتیں آپ کو کہاں ملتی ہیں؟ ہمارے یہاں تو نہ کلب ہے، نہ فلم ہے، نہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ مرد اور عورت مخلوط اس طریقے سے رہ رہے ہو، ماں سوائے ایک یہ جو پولیٹیکل گیدرنگ ہو رہی ہے۔ آپ مجھے بتا دیں کہ کہاں پہ عورت اور مرد کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، اور ان کی اپنی سوچ ہے، تو ان کو ایک جگہ ملی ہوئی ہے، ایک مخصوص مقام ملا ہوا ہے جہاں وہ کٹھے بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں، ان کو اس میں خوشی ملتی ہے، تو ٹھیک ہے، یہ ان کی مرضی ہے۔ بعض لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اب وہ 2 خبروں پہ آ جاتے ہیں، امریکی جریدے پہ اور ایک ظلم خلیل زاد پہ۔ پہلے میں آپ کو امریکی جریدے کی خبر بتاتا ہوں۔ امریکی جریدے نے عمران خان کو، امریکی جریدہ وال اسٹریٹ جرنل، اس نے عمران خان کو پاکستان کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ یہ ٹائم میگزین کی رپورٹ کے بعد دوسری بڑی رپورٹ ہے جس میں عمران خان کے اوپر ایک بم شیل ہے، اور یہ جو کہتے ہیں مغرب کو میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، تو مغرب بھی میرا خیال ہے عمران خان کو پاکستانیوں سے زیادہ جانتا ہے۔ پاکستانی عوام معصوم ہے، وہ خان صاحب کو اتنا نہیں جانتے، وہ خان صاحب کو گرو سمجھتے ہیں، مرشد سمجھتے ہیں، پیر سمجھتے ہیں، یہ کچھ بھی سمجھتے ہیں۔ زیادہ لوگ تو مرشد کہتے ہیں نا، ہم خان صاحب کہہ دیتے ہیں، وہ مرشد کہتے ہیں۔ تو دوسرا بڑا جریدہ ہے وال اسٹریٹ جرنل، اس کی یہ رپورٹ ہے جس میں انہوں نے کہا جی عمران خان ایک تو لاپرواہ ہے، دوسرا اس کے جو خیالات ہیں وہ ناقابل عمل ہے، یعنی پریکٹیکلی پاسبل نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا امیجنیٹو، یہ صرف تخیلاتی ہوتی ہے، سوچ، جب اسے پریکٹیکل پہ جاتے ہیں تو پریکٹیکل وہ پاسبل نہیں ہوتا۔
وال اسٹریٹ جرنل لکھتا ہے کہ عمران خان پاکستان کے کنٹرول کے لیے فوج سے لڑا ہے۔ اخبار کے مطابق دنیا کے سب سے زیادہ نتیجہ خیز سیاسی ڈراموں میں سے ایک پاکستان کا استحکام پر امریکہ میں بڑے پیمانے پر کسی کا دھیان نہیں ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں امریکیوں کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ پاکستان کے اندر کتنا بڑا سیاسی ڈرامہ چل رہا ہے جو پاکستان کے استحکام کے لیے بڑا خوفناک ہے۔ عمران خان اور اس کے سب سے طاقتور ادارے کے سربراہ کے درمیان لڑائی پر منحصر ہے۔ یعنی یہ پاکستان کی جو اسٹیبلٹی ہے اس کا فیصلہ یہ ہونا ہے کہ عمران خان ورسز اسٹیبلشمنٹ کہ ان میں سے کون جیتتا ہے۔ تو لڑائی جو ہے وہ عمران خان کی حکومت سے نہیں ہے اور حکومت کی بھی عمران خان سے نہیں ہے، لڑائی تو چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ ورسز عمران خان۔ اور لڑائی میں نے آپ کو بتائی دی تھی، عمران خان کا ایشو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں دھتکار دیا جو ان سے وہ ہضم نہیں ہو پا رہا، وہ ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے کہ 22-25 سال مجھے انہوں نے پالا پوسا اور پھر مجھے انہوں نے اتار کے پھینک دیا، مجھے آگ کر دیا۔ تو وہ ان کی صرف لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، اور اس میں پاکستان کا استحکام ہے کہ یہ لڑائی دونوں میں سے کون جیتتا ہے، یا عمران خان یا فوج یا اسٹیبلشمنٹ۔ وال اسٹریٹ جرنل نے گیلپ کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ بڑے پاپولر رہنما ہیں اور اس کے باوجود جو ان کی جو عادت ہے لاپرواہ ہونے کی، ناقص انتظامی مہارتیں یعنی بیڈ گورننس، سیلاب، دہشت گردی اور ڈیفالٹ سے دو چار ملک کے لیے خطرہ ہے۔ یعنی ان کی جو اگنورنس ہے، یہ جو لاپرواہ ہے، یہ ان کو کسی چیز کا پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر سیلاب ہے، پاکستان معاشی طور پر برباد ہو رہا ہے، اور سیلاب ہے، دہشت گردی ہے، یہ بڑے بڑے ایشوز ہیں، اور خود ان میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ جب پرائم منسٹر بن جائے یا ہیڈ آف اسٹیٹ بن جائے تو اس کو سنبھال سکے، یہ اور اتنا بڑا خطرہ ہے اس کے باوجود کہ وہ پاپولر ہے۔ ایک پاپولر آدمی جس کے پاس یہ ساری صلاحیتیں نہیں ہیں، وہ اگر پاکستان کا سربراہ بن جاتا تو پھر کی بنے گا، یہ ہے سب سے بڑا سوال۔ پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے دوبارہ اقتدار میں واپسی کا جو عزم ہے وہ واشنگٹن کے لیے بھی ایک مخمصے کا باعث ہے۔ خان کے آمرانہ طرز عمل، بنیاد پرستوں کے لیے ہمدردیاں اور امریکہ کے خلاف دشمنی نے انہیں مصر کے صدر محمد مرسی اور ترکی کے رجب طیب اردوان کے سانچے میں ڈھال دیا۔ خان کا دوبارہ اقتدار میں آنا ممکنہ طور پر ملک کے اندرونی مسائل کو مزید بگاڑ دے گا اور امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات اور خراب ہو جائیں گے۔ خان کی جو عوامی اپیل کے مرکز میں کرکٹ کے میدان میں کمائی گئی قیادت کی ساکھ ہے، وہ کہتے ہیں یہ بطور کرکٹر جو اس کی ساکھ ہے، اس نے جو ہے وہ عوام کو اس کی طرف مائل کیا ہوا ہے۔ خان کے حامی یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اس نے کرکٹ ٹیم کو تبدیل کیا وہ قوم کو بھی بدل سکتا ہے۔ خان مذہبی کہانیاں پیش کرتے ہیں، وہ پلے بوائے کے طور پر اکثر لندن کے نائٹ کلبوں میں جاتا تھا اور ٹائیگر کے پوسٹروں سے لیس بیچلر پیڈ میں باتھ روم پر فوٹوز کے لیے پوز کرتا تھا۔ ناقدین ان کی پاکیزگی اور مغربی ثقافت پر کثرت سے تنقید کو منافقت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل یہ لکھتا ہے کہ خان کی پارٹی 2018 میں فوج کی مدد سے جیتی۔ خان اپنی مدت کے 3 سال بعد اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ISI کے سربراہ کے لیے ایک نئے جنرل کی تقرری کے معاملے پر لڑ پڑے، لڑائی ہو گئی۔ تو خان اس کے بعد بغیر ثبوت کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نومبر کی ناکام قاتلانہ کوشش کے پیچھے اعلیٰ جرنیلوں اور حکمران جماعت کے رہنما تھے۔ فوج اور سیاستدان اس الزام کی تردید کرتے ہیں، لیکن خان ٹلنے کی بجائے اس جنگ کو نئے آرمی چیف جنرل آصف منیر کی طرف لے گئے۔ خان نے غیر ملکی صحافیوں کے ساتھ انٹرویوز میں آرمی چیف کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کے حامیوں نے سوشل میڈیا پر فوج پر حملوں کی بھرمار کر دی ہے۔ 1 سال میں پاکستان ایک ایسا ملک بن گیا جہاں سینئر 3 صحافیوں نے بھی فوج کے بارے میں اپنے الفاظ کو احتیاط سے منتخب کیا، جہاں PTI کے حامیوں نے کھلے عام حاضر سروس آرمی چیف پر تنقید کی۔ یعنی ایک طرف بہت سینئر صحافی جو آج فوج کے بارے میں تنقید کرتے ہیں تو بڑے مناسب الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، جبکہ خاص صاحب کے جو لوگ ہیں یا ان کی جماعت سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں یہ ایسی تیسی پھیرتے ہیں، حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران کی حمایت حاصل کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں۔
اس کے علاوہ عدالتوں نے خان کو کرپشن سے لے کر دہشت گردی تک کے الزامات پر گرفتاری سے روک کر حکومت کو ڈھال بنا دیا ہے۔ خان کی بدتمیزی اس دلیل کو تقویت دیتی ہے کہ وہ اتنے لاپرواہ ہے کہ اقتدار کے لیے ان پر دوبارہ بھروسہ کیا جائے۔ اکتوبر میں انتخابات کے امکان کے ساتھ آرمی چیف کے لیے مقبضہ زیادہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ ایک پرانی کہاوت ہے، صرف ایک قبر ایک ہے اور امیدوار دو ہیں۔ تو یہ وال اسٹریٹ جرنل ہے جو کہہ رہا ہے کہ جناب اس وقت جو لڑائی ہے وہ جنرل عاصم اور عمران خان میں ہے، جو کہ موسٹ پاپولر سیاستدان ہے، لیکن وہ غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دار شخص ہیں اور ناقابل عمل قسم کے خیالات پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ وال اسٹریٹ جرنل کا پورا آرٹیکل تھا جو بعض لوگوں کو شاید ملا نہیں اور بعض لوگوں نے اس پہ تفصیلی گفتگو نہیں کی۔ یہ کل چھپا تھا آرٹیکل، اس کے بعد یہ دی نیوز میں بھی آیا اور بھی اخبارات میں شائع ہوا ہے، تو میں نے آپ کے سامنے پورا آرٹیکل اس لیے پڑھ دیا ہے کہ بعض لوگوں کو اس کے صرف ٹوٹے ملے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دیا احمد میر صاحب کو، اور اس انٹرویو میں انہوں نے بڑے انکشافات کیے تھے۔ ایک سوال ان سے پوچھا گیا کہ جو زلمے خلیل زاد ہے یہ آپ کے بارے میں بڑی نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا وہ میرے بارے میں اچھی باتیں کیوں لکھیں گے، وہ ایک امریکن ایجنٹ ہیں، اس پر زلمے خلیل زاد کو لگی مرچیں، اور ایسی مرچیں لگی ہیں کہ اس نے وہ کہتے ہیں نا باقاعدہ اس کے کانوں سے دھواں نکل رہا ہے۔ اس نے ٹویٹ کیا آصف علی زرداری کے جواب میں اور کہا کہ میں کسی ایک شخص یا کسی ملک کے لیے لابنگ نہیں کرتا، نہ ہی میں کسی کا ایجنٹ ہوں مسٹر 10%۔ تو انہوں نے زرداری صاحب کو مسٹر 10% کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ تو دوسرا یہ کہ انہوں نے زرداری صاحب نے انہیں امریکن ایجنٹ کیوں کہا، تو جواب میں انہوں نے گالی دے دی کہ مسٹر 10%۔ تو 10% تو الزام ہے، زرداری صاحب کو ویسے لوگ 10% کہتے رہے ہیں۔ تو زلمے خلیل زاد نے بھی ثابت کیا کہ وہ بھی اندر سے یوتھیا ہی ہے۔ کوئی یوتھیوں سے آپ کو بات کرے نا کہ آپ نے یہ کام غلط کیا صحیح کیا، تو جواب میں آپ کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، یا آپ کا شجرہ نسب نکال لاتے ہیں کہ یہ شجرہ نسب نکالتے ہیں کہ آپ فلاں ہیں، آپ کی فیملی فلاں ہے، آپ کے گھر میں یہ تھا وہ تھا، ایک پورا وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ چونکہ سوشل میڈیا جب سے آیا نا، اس میں بہت سے لوگوں نے اپنی انفارمیشن شیئر کی ہوئی ہے، اور یہ چونکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ماہر لوگوں پر مشتمل ایک جماعت ہے، تو یہ آپ کی پرانی ٹویٹس، پرانے فیس بک کے آپ نے جو شیئر کی ہوتی ہیں وہ سب نکال لیتے ہیں، اور پھر آپ کو دکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ یہ تھے، آپ وہ تھے۔ میں نے تو پاکستان کے بحران پر تشویش کا اظہار کیا جو بدقسمتی سے شدت اختیار کر رہا ہے، اور تجویز دی کہ صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ جو مسٹر 10% ہیں انہیں ملک کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے اور بی بی کی سیاسی وراثت کا احترام کرنا چاہیے، تاکہ ایسی تباہی کو روکا جا سکے جو 22 کروڑ افراد کو نقصان دے گی۔ آصف علی زرداری جیسے دیگر کئی افراد کے برعکس پاکستانی عوام بیرون ملک پرتعیش گھروں کے مالک نہیں جہاں وہ بھاگ سکتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اور ملک کے سیاسی رہنماؤں کو قانون کی حکمرانی کا عہد کرنا چاہیے اور سپریم کورٹ کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو نا، زلمے خلیل زاد کو یہ بھی فکر ہے کہ سپریم کورٹ تقسیم ہو رہی ہے، یہ فکر کسی اور کو نہیں ہے، عمران خان کو نہیں ہے، زلمے خلیل زاد کو، امریکہ کو ہے۔ اب پتہ نہیں زلمے خلیل زاد بھی اصلی ہے کہ یہ بھی کوئی یوتھیا ہے جس نے جعلی آئی ڈی بنا رکھی ہے، کیونکہ آج کل یوتھیا جعلی آئی ڈیز بہت بناتے ہیں نا۔ اور پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ آج کل زمان پار میں لوگ غائب ہوتے ہیں نا، تو ان کے پیچھے کو مالی معاملات کا چکر بھی نکل آتا ہے۔ اظہر مشوانی غائب ہوئے تھے نا، کسی نے آج تک نہیں پوچھا کہ وہ کہاں گئے تھے، نہ انہوں نے کسی کو انٹرویو دیا۔ یہ ان کے سوشل میڈیا ہیڈ تھے، 50 کروڑ غائب ہو گئے، اس کے اوپر زبان بند ہے۔ اب سنا ایک اور وقاص امجد نامی کوئی شخص ہے، وہ بھی پی ٹی آئی کا سوشل ورکر ہے، جس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بھی خواتین کی آئی ڈیز کے ساتھ ڈیل کرتا تھا۔ انہوں نے ایک آئی ڈی بنائی ہوئی تھی خاتون کے نام سے، سدرا کے نام سے۔ تو سدرا وقاص امجد جو ہے وہ بھی غائب ہے، تو ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے ان کو اٹھا لیا گیا جی، وہ سوشل میڈیا پنجاب کے ہیڈ ہے، وہ چونکہ بڑے اچھے کام کر رہے تھے، وہ سحری افطاری لے کے آیا کرتے تھے، روزانہ ایک فوٹو بھی ڈالتے تھے سوشل میڈیا پہ، وہ غائب ہو گئے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ انہوں نے بھی سحری کے لیے بڑے پیسے اکٹھے کیے ہوئے اور لمبی اچھی خاصی موٹی رقم جمع ہوئی ہے۔ سحری دے ہمیں 2-3 دیگا دی ہوتی ہے نا، لیکن انہوں نے لاکھوں روپے لوگوں سے لے لیے اور کئی لوگوں سے سحری کے پیسے اکٹھے کیے، پھر عید بھی تو منانی ہے نا، تو وہ بھی غائب ہے۔ تو اب اس کی نہ کوئی ایف آئی آر ہے، نہ کوئی کمپلین ہے، نہ اس کے اوپر کوئی احتجاج ہے۔ بعد میں وہ بھی کسی دن آ جائے گا اور معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن معاملہ یہ کہ وہ بھی سنا ہے کہ دیہڑی لگا کے نکل گیا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔